बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सी चीज़ों को क्लियर कर दिया और वो लोग जो ये समझ रहे थे कि शायद फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल मौजूद नहीं है या फ़ौज अपने अंदर से एहतसाब नहीं करती, तो सर उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी गिरफ्तारी के साथ इस खबर को जोड़ा गया कि उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। और ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन चूंकि कुछ लोगों के ज़हनों में ये सवाल था कि शायद फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी होगी वो इंक्वायरी होने के बाद वो जब ओपन होगी तो फिर उसके बाद उसको क्लोज कर दिया जाएगा या फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल जाएगी, तो उन चीज़ों के ऊपर जो शकूक व शुबहात जन्म ले रहे थे, उन शकूक व शुबहात को DGISPR ने बहुत तफसील के साथ क्लियर कर दिया अपने जवाब में। और उन्होंने कह दिया कि फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल मौजूद है, फ़ौज अपने अंदर से एहतसाब करती है। उन्होंने जो बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके भाई लंदन के अंदर एक समझ लें कि एक जालसाजी में पकड़े गए हैं, गिरफ्तार नहीं हुए, मतलब रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और अब उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके खिलाफ वो ट्रेंड्स चल रहे हैं, पोस्ट आ रही है, उसके बाद ट्रोल्स हो रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि ऐसे लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करवा रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है कि हमें आज ये बात करनी पड़ रही है। और मेरा तो वैसे दिल नहीं कर रहा था इस टॉपिक को, क्योंकि मैं इस टॉपिक को डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मेरी नज़र में ये रेलेवेंट है और मैं इसको मौजू बहस समझता ही नहीं हूँ, लेकिन खैर मुझे आपके सामने रखनी पड़ेगी वो खबर। तो DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने TTP के मामले के ऊपर बात की, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी टेररिज्म के मामले के ऊपर खुलकर तफसीली तबादला ख्याल किया, ऑपरेशन के ऊपर फिर उन्होंने बताया कि इस टाइम हमने कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, हमने कितने दहशतगर्दों को कुचला, हमने किस तरह से जो है वो दहशतगर्दों की कमर तोड़ी। उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो तफसील के साथ बताई और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है उस पर उन्होंने कौम को इत्मीनान में लिया। जितने सहाफ़ी वहाँ पर बैठे हुए थे उन सबको उन्होंने बताया, उसकी डिटेल्स बताई। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इलाकाई और सरहदी मामलात के ऊपर उन्होंने तफसीली तबादला ख्याल किया। अच्छा, अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस हवाले से उन्होंने तफसील से बात की है, वो जो टॉपिक है, वो जो मौजू है वो सियासत का है। वो लोग जो सियासत के ऊपर बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने तो ये भी कहा है कि फ़ौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, फ़ौज को सियासत से कोई लेना देना नहीं है, फ़ौज ने तो अपने आप को सियासत से दूर रखा हुआ है, फ़ौज का तो इसमें कोई रोल नहीं है। तो उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ बातें की हैं। उसके बाद फिर मैं जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके भाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस कर लेता हूं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं, सर देखें, फैज़ हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल है वो पत्थर पर लकीर साबित होगा। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल पत्थर पर लकीर साबित होगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का इशारा दे रही है कि फैज़ हमीद साहब का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और फिर DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों की तरफ इशारा किया, आप समझ गए होंगे कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं। फिर DGISPR ने यह भी कहा कि हमारे इदारे के अंदर तो खुद एहतसाबी का अमल मौजूद है, लेकिन उनका इशारा उस तरफ था, उस तरफ से मुराद आप समझ गए होंगे। और उन्होंने कहा कि जी हमें उम्मीद है कि जो पाकिस्तान है वो इंशाल्लाह एक दिन तरक्की करेगा, पाकिस्तान मौशी हालात, जो मौशी हालत है पाकिस्तान की वो बेहतर होगी। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी नेक ख्वाहिशात का, नेक तमन्नाओं का इज़हार किया कि पाकिस्तान की मईशत इंशाल्लाह एक दिन तरक्की करेगी और पाकिस्तान अभी जिस क्राइसिस को फेस कर रहा है मौशी लिहाज से इंशाल्लाह उसमें हमें कामयाबी मिलेगी, उससे निकलने में हमें कामयाबी हासिल होगी। तो उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फैज़ हमीद केस में जो भी मुलव्वस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौज
کسی جماعت کی مخالف ہے، نہ اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے۔ اگر فوج میں کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو خود احتسابی کا نظام حرکت میں آتا ہے اور ثبوتوں کی روشنی میں ذمہ داروں کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے معاملے پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر احمد شریف چودھری نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں درخواست وزارت دفاع کے ذریعے موصول ہوئی۔ 12 اگست کو فوج نے آگاہ کیا کہ ریٹائرڈ آفیسر نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے متعدد واقعات سامنے آئے۔ اب یہ کتنی بڑی خبر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو پہلی بات کہ جو سابق فوجی آفیسر ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی خلاف ورزیوں کے متعدد واقعات سامنے آئے۔ اٹ مینس کہ یہ ثابت ہوتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کو اگر میں مزید آگے ایکسٹینڈ کروں بڑھاؤں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید 9 مئی کے کیسز میں براہ راست ملوث تھے۔ یہ جو ہمارے پاکستان کے جید صحافی، سے پہلے میں نے آپ کو ایک ولاگ میں بتایا جس میں نے وہ تھمبنیل بنایا کور کمانڈر کانفرنس میں اہم فیصلے، تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے صحافی، جید صحافی، ممتاز کالم نویس، ممتاز تجزیہ نگار بار بار متعدد بار یہ لکھ چکے ہیں، یہ بتا چکے ہیں، یہ بول چکے ہیں نیشنل میڈیا پر کہ جی فیض حمید صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے۔ ان کے کرتوت سامنے آنے کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ جب ان کے خلاف پتہ چلا کہ ایک تو ٹاپ سٹی کا کیس ہے، اب دیکھیں نا ٹاپ سٹی کا جو کیس ہے وہ تو کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے، اس کی میں نے ڈیٹیلز آپ کو بتائی ہوئی ہیں، تو میں دوبارہ مزید جو ہے اس کے اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، میں آگے چلتا ہوں۔ کم ٹو دا پوائنٹ، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 9 مئی کا کیس ہے، 9 مئی کے کیس میں یہاں تک بتایا گیا کہ فیض حمید صاحب نے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ فوجی بغاوت کے ذریعے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کو عہدے سے ہٹا دیا جائے یا ان کے خلاف سازش ایسی رچا دی جائے کہ وہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے اور ان کو گھر جانا پڑے۔ یہ تو پلان تھا 9 مئی کی صورت میں، تو وہ بے نقاب ہو گیا۔ اب یہ بھی پتہ چلا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کو اگر ہم سامنے رکھیں، ان کی باتوں کو سامنے رکھیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فیض حمید صاحب کے خلاف ایک اور انکوائری چل رہی ہے اور وہ ٹاپ سٹی کیس سے ہٹ کر وہ دوسرے 9 مئی کے کیس کی ہے۔ ٹاپ سٹی کیس میں تو انکوائری ہو رہی ہے آلریڈی، لیکن جو دوسری انکوائری ہو رہی ہے وہ 9 مئی کے کیسز کی ہو رہی ہے، اور جو 9 مئی کے کیسز کی انکوائری ہو رہی ہے وہ بڑی سخت ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی خبریں آ رہی ہیں سر، وہ نوشتہ دیوار ہیں، وہ ریٹن آن دا وال ہیں کہ وہ انکوائریاں ہونی ہیں، اس کے فیصلے ہونے ہیں، اور یہ بھی اشارہ دے دیا گیا کہ 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمارا احتساب کا عمل شفاف ہے ہمارے ادارے کا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے احتساب کا عمل شفاف ہے، وہ الزامات پر نئی ثبوتوں اور شواہد پر کام کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی سے متعلق فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی۔ انہوں نے کہا نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ کوئی تبدیلی آئے گی، ہم 9 مئی پر ایک اٹل موقف اپنا کر بیٹھے ہیں کہ 9 مئی والوں کو معافی نہیں ملے گی۔ تو اٹ مینس کہ سر پھر عمران خان صاحب تو لڑک گئے، فارغ ہو گئے، تو پھر عمران خان صاحب کا مستقبل تو فارغ ہو گیا نا، کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر فیض حمید جو ہے وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے، یا اگر انہوں نے میرے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دیا تو میرے لیے تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کو اوپن ٹرائل کیا جائے، نیشنل میڈیا کے اوپر دکھایا جائے، ہیں تاکہ یہ ہے کہ جی اپنی طرف سے، اور پھر اس کے اوپر آرمی کا سٹیٹمنٹ آیا، افواج پاکستان کے ذرائع کا سٹیٹمنٹ آیا کہ عمران خان کون ہوتے ہیں فیض حمید کے اوپن ٹرائل کی باتیں کرنے والے، ہو یو آر ٹو کوسچن لائک دیٹ، کہ آپ اس طرح سے سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو کسی نے اتھارٹی نہیں دی۔ یہ فوج کا کام ہے کہ وہ اپنے ادارے کے اندر خود احتسابی کے عمل کو کیسے فروغ دیتی ہے، کیسے پروان چڑھاتی ہے۔ یہ خان صاحب آپ کا کام تو ہے نہیں، نہ آپ سے کسی نے پوچھا، نہ آپ سے کسی نے پوچھنا ہے۔ تو اب اگر آپ ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یا ہمدردیاں بانٹنے کے لیے
آپ پوری قوم کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھو جی فیض حمید کے اوپن ٹرائل کی بات کر کے عمران خان کتنا بڑا ویژنری لیڈر بن گیا کہ عمران خان کی بات پہ لوگوں کو یقین ہو گیا. تو سر لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جڑے نے بچن وستیا کر رہے ہیں, ورنہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہے کہ پھنس گئی جہاں شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا. وہ شعر ہے نا, پھنس گئی جہاں شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا, رون کو ہون روے محمد ہون روے تے منا. تو خان صاحب کو تو پتہ ہے کہ میں نے نہ رہنا ہے نہ میری بچت ہے. تو سزا تو سر لکھی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کو سزائیں ہونی ہیں. 9 مئی کے کیسز میں بھی ہونی ہیں, دوسرے کیسز میں بھی ہونی ہیں, اور جب فیض حمید صاحب کے خلاف مزید انکوائریاں کھولنی ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کا نام سیر فہرست ہوگا. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی معافی مل جائے گی, تو معافی اب تک تو نہیں ملنی اور نظر ہی نہیں آ رہی معافی ملتی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ڈیٹیلز جو میں نے بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سابق چیف آف آرمی سٹاف, پاکستان کی فوج پاکستان کے سابق سربراہ, ان کے بھائی برطانیہ کے اندر جعلی ڈگری میں پکڑے گئے ہیں. ایف اے کی ڈگری ان کی جعلی نکل آئی ہے. جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بڑے بھائی اقبال جاوید باجوہ پی آئی اے کے انچارج تھے برطانیہ کے اندر, اور وہ اتنے سال سے سودے کے اوپر فائز تھے کہ میں کہنا سر کنہ نو بندہ ہاتھ لائے. 73 ایئرز ان کی ایج تھی, 73 سال اور 77 کے اندر سنا ہے کہ وہ اس پوسٹ پر آئے پی آئی اے کے اندر. تو پاکستان ایئر لائنز کے اندر جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اندر ان کو اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر بٹھایا گیا. تو اب سر پتہ چلا ہے کہ اتنے سالوں بعد جا کر یہ گتھی سلجھی ہے اور اس کا دھماکہ پھٹا ہے. مطلب ہے کو کہ دھماکہ ہوا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کے بڑے بھائی اقبال جاوید باجوہ برطانیہ کے اندر جعلی ڈگری میں ایکسپوز ہو چکے ہیں, ایف اے کی جعلی ڈگری میں ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور برطانیہ کے اندر وہ اتنے دیر سے سودے کے اوپر فائز ہیں. پی اے اے کے انچارج کے طور پر وہ کام کر رہے تھے. تو اب جی ایف اے کی ڈگری جعلی نکل آئی ہے. پہلے جو تصدیق کروائی گئی وہ سب کی ڈگریوں کی کروائی گئی, بہت سے لوگوں کو فارغ کر دیا گیا جعلی ڈگری میں. اور پھر جب ان کے بارے میں پتہ چلا اقبال جاوید باجوہ صاحب کی, یہ پہلے تو اصرار کرتے رہے کہ جی میں استعفیٰ نہیں دینا, جو کرنا کر لو, میرا جو پھٹنا پھٹ لو. پھر اس کے بعد ان کو استعفیٰ دینا پڑا, فارغ ہو گئے. تو سر یہ پاکستان کا حال ہے کہ یہاں پہ جعلی ڈگریوں والے جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. اور میں ویسے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو قربان جاؤں یا ان کو داد پیش کروں, جو ڈگریز کی ویریفیکیشن کا ایک ادارہ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن, اگر اس کی ناک کے نیچے یہ کام ہو رہے ہیں تو سر پھر تو ہمیں شرم آنی چاہیے. پھر تو ہمیں نظام تعلیم جو ہے اس کے اوپر سے ہمارا اعتبار اٹھ جانا چاہیے کہ اگر پاکستان میں ڈگریز کی یہ ورتھ رہ گئی ہے کہ جس کا دل کرے جا کر جعلی ڈگری بنا لے. ڈگری تو ڈگری ہے نا, ڈگری تو ڈگری ہے, چاہے جعلی ہے یا اصلی ہے. بقول نواب اسلم ریحسانی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جی ڈگری تو ڈگری ہے, چاہے جعلی ہے یا اصلی ہے. تو سر پھر جب ڈگریوں کی یہ ورتھ ہوگی, پاکستان کے اندر کوالیفیکیشن کی یہ ورتھ ہوگی, تو پھر دیکھ لیں کہ ہم کس طرز عمل کے ساتھ جو ہے وہ ملک کا کھلواڑ کر رہے ہیں, نظام تعلیم کا کھلواڑ کر رہے ہیں. تو ہمیں تو خود اپنے طرز عمل کے اوپر افسوس ہونا چاہیے کہ ہم جعلی ڈگریاں بانٹ رہے ہیں لوگوں میں. تو ہم قوم کو کیا لیسن دے رہے ہیں, کیا سبق دے رہے ہیں, ہم آنے والی نسل کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ ہم جعلی ڈگریاں بیچتے ہیں, ہم جعلی ڈگریاں بناتے ہیں, ہم جعلی ڈگریوں کا کاروبار کرتے ہیں. تو ہم تو قوم کو یہ دکھا رہے ہیں. تو ہمیں تو سر بڑا افسوس ہوا کہ ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بڑے بھائی اقبال جاوید باجوہ پی اے اے کے انچارج تھے برطانیہ میں. 73 ایئرز ان کی عمر ہے, 77 کے اندر جی ان کی وہ ہوئی, 77 میں وہ پی آئی اے میں بھرتی ہوئے, اور ابھی بھی برطانیہ میں وہ پتہ چلا کہ کوئی نوکری کر رہے تھے, ملازمت کر رہے تھے. کیونکہ برطانیہ کے قوانین میں یہ چیز ہے کہ جب تک آپ فزیکلی فٹ ہیں تو تب تک آپ نوکری کر سکتے ہیں. برطانیہ کے لاء میں یہ چیز جو ہے اس کو لکھا گیا, برطانیہ کے لاء میں اس چیز کو اپلائی کیا گیا. مطلب اس چیز کو برطانیہ کے لاء میں شمار کیا گیا کہ جب تک کوئی بھی شخص
وہ چونکہ جس نے بھی ڈیول نیشنلٹی لی ہے، جس کے پاس دوہری شہریت ہے، جو برطانیہ میں یا کسی بھی ملک میں مقیم ہے، ویسے تو برطانیہ کے لا کی بات کروں تو برطانیہ میں یہ ہے کہ جب تک آپ فزیکلی فٹ ہیں تب تک آپ نوکری کر سکتے ہیں. تو سر یہ پاکستان کے اندر بڑے افسوس کا مقام ہے. لیکن ایٹ لاسٹ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ عمران خان اور فیض حمید DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ نہ معافی ملے گی، نہ معافی مل سکتی ہے، اور نہ معافی کے یہ مستحق ہیں. 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا، فیصلہ ہو چکا ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آل آنے کے بعد